उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह, उनकी खिलाफत का दौर 99 हिजरी से 101 हिजरी तक है। ये उनकी खिलाफत का दौर है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह, अहले इल्म उनको खुलफाए राशिदीन में शुमार करते हैं। खुलफाए राशिदीन, क्योंकि उनकी हुकूमत का जो तरीका था वो खुलफाए राशिदीन के तरीके के मुताबिक था। गोया बाज अहले इल्म कहते हैं कि ये पांचवें खलीफे राशिद हैं, चारों खुलफाए राशिदीन के बाद। लेकिन हकीकत में इनको छठा होना चाहिए, क्योंकि पांचवें खलीफे राशिद तो हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा थे। 6 महीने तक उनकी खिलाफत साबित है, और वहाँ 30 साल मुकम्मल होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद 30 साल खिलाफत रहेगी नबूवत के तरीके के मुताबिक, खिलाफत अला मिनहाज नबूवा। उसके बाद फिर बादशाहत हो जाएगी। तो 30 साल जो मुकम्मल होते हैं, वो हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब उन्होंने मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले खिलाफत कर दी थी, तो उस वक्त 30 साल मुकम्मल होते हैं। तो इसका मतलब है कि हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत के जो 6 महीने हैं वो खिलाफत राशिदा में शामिल होते हैं। उस हैसियत से राजिह बात यही है कि वो पांचवें खलीफे राशिद हैं, और उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ये छठे खलीफे राशिद हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह, इनकी तारीख हम पढ़ते हैं तो वाकई खुलफा राशिदीन की याद ताज़ा हो जाती है। उसका कुछ कुछ हिस्सा इसमें है। तो सबसे पहली चीज उनकी नशो नुमा और उनकी तरबियत के बारे में है। उनकी नशो नुमा और उनकी परवरिश और उनकी तरबियत, ये जलील कद्र ताबीन में से हैं। नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज इब्न मरवान इब्न हकम इब्न अबी लास इब्न अबी उमैया, और उनकी वालिदा उम्मे आसिम लैला बिनत आसिम इब्न उमर इब्न खत्ताब हैं। इनकी वालिदा हैं उम्मे आसिम, जिनका नाम लैला था और कुनियत उम्मे आसिम थी, और वो आसिम की बेटी थी। आसिम की बेटी थी, जो कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे थे। तो गोया इनकी वालिदा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पोती हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह की जो वालिदा हैं वो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पोती हैं, और उनको अशज बनी इमरान का अशज कहा जाता है, क्योंकि उनके सर में एक चोट आई थी जिसका जख्म था। उसकी वजह से उनको अशज का नाम दिया जाता है, जिन पर चोट है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हलवान में हुई, मिस्र के एक इलाके में, सन 61 हिजरी में, और कहा जाता है कि 63 हिजरी में। शेख साहब, मिस्र में। अशज जी के क्या मानी है? चोट आपने कहा लगी थी तो उसकी वजह से, क्या इसके मानी कुछ ऐसे हैं? जी, जो जिस पर जख्म है। अशज के मानी है जिस पर जख्म है। जी, जख्मी बनी इमरान में वो शख्स जिसका जख्म है, जिस पर जख्म क्या निशान है। जज़ाकल्लाह। शेख, आ, ये उमर बिन अब्दुल अजीज के लिए कहा जाता है? जी अच्छा, क्योंकि ये वो जुमला उससे लग रहा था कंटिन्यू हो रहा हो कि उनकी वालदा के लिए शायद। नहीं, वो युकालु लहू है, लहू लहू लहा नहीं। जी। आ, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह की विलादत मिस्र में हलवान नामी मकाम पर 61 या 63 हिजरी में हुई। और मिस्र में उनकी विलादत इसलिए हुई कि उनके वालिद अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह मिस्र के वाली थे, मिस्र के गवर्नर थे, तो इसलिए वो मिस्र ही में थे, तो वहीं इनकी विलादत हुई थी। उन्होंने बाज़ साहबा से अहदीस रिवायत की हैं, और किबार ताबीन ने, जो बड़े ताबीन हैं, उन्होंने इनसे अहदीस को रिवायत किया है। इससे उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह से उन्होंने अपने वालिद की गोद में परवरिश पाई। अपने वालिद की निगरानी अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह, जो उनके वालिद थे, उन्हीं की निगरानी में उन्होंने परवरिश पाई। उन्होंने, उनके वालिद ने उसके बाद उनको मदीना भेज दिया था, ताकि मदीने के शयूख से इल्म हासिल करें, और उन्होंने बचपन ही में कुरान हिफ्ज कर लिया था। तकवा और इल्म में बड़े अजीम मकाम पर पहुंचे हुए थे। यहाँ तक कि उनके बारे में अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैं नहीं जानता ताबीन में कि उनका कौल हुज्जत हो सिवाय उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के कौल से। यानी ताबीन में उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का जो कौल है
وہ حجت ہوتا ہے، دلیل ہوتا ہے. یہ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تھے تاکہ انہیں کچھ سکھائیں، لیکن کچھ ہی دن ہم رہے ان کے ساتھ اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا. ہم سکھانے کے لیے ان کے پاس آئے تھے، لیکن ہم نے ان سے بہت سیکھ لیا تھا. حجاز پر ان کی ولایت اور اس میں ان کا طریقہ کار. جب عبدالعزیز بن مروان رحمہ اللہ کی وفات ہو گئی، یعنی ان کے والد کی وفات ہو گئی، تو ان کے جو چچا تھے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جو چچا تھے عبد الملک بن مروان، تو انہوں نے ان کو اپنے پاس لے لیا، اپنی پرورش میں لے لیا. اپنی اولاد کے ساتھ ان کو جو ہے ان کی پرورش کرنے لگے، بلکہ اپنی اولاد میں سے بہتوں پر ان کو فوقیت دیتے تھے. اور پھر عبد الملک بن مروان نے اپنی بیٹی فاطمہ رحمہ اللہ سے ان کا نکاح کر دیا، اس کا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا. پھر ان کو مدینے کا گورنر بنا دیا. عبد الملک ابن مروان کے بعد جب ولید ابن عبد الملک خلیفہ بنے مسلمانوں کے، تو انہوں نے ان کی ولایت کا دائرہ وسیع کر دیا اور انہیں پورے حجاز کا گورنر بنا دیا. عبد الملک ابن مروان نے انہیں مدینے کا گورنر بنایا تھا، لیکن ان کے بعد جب ان کے بھائی ولید ابن عبد الملک خلیفہ بنے تو انہوں نے پورے حجاز کا انہیں گورنر بنا دیا. اور یہ پورے حجاز کے گورنر رہے 89 ہجری سے 93 ہجری تک. اور اپنی ولایت کے دور میں وہ لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے تھے، انصاف کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، اور کسی بھی معاملے کا فیصلہ مدینے کے جو فقہاء ہیں ان کے مشورے کے بغیر نہیں کرتے تھے. اور تابعی جو جلیل القدر تابعی ہیں سعید ابن مسیب رحمہ اللہ، ان کے قول سے نہیں نکلتے تھے، یعنی جو ان کا قول ہوتا تھا اس کو یقیناً لیتے تھے اور اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے. ان پر گرفت نہیں کی گئی، یعنی عمر بن عبد رحمۃ اللہ علیہ پر جو گرفت کی جاتی ہے کہ ان سے جو کیا خامیاں تھیں جو ان کے اندر پائی جاتی تھیں یا کیا لغزشیں ان سے سرزد ہوئی ہیں، تو جن چیزوں کے معاملے میں ان پر گرفت کی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ مباح زینت میں مبالغہ سے کام لیتے تھے. یعنی کپڑے بہت ہی شاندار پہنتے تھے، ایک دن میں کئی کپڑے جو ہے تبدیل کر لیتے تھے، حد سے زیادہ خوشبو لگاتے تھے، اور چال میں ہلکی سی اکڑ پائی جاتی تھی. یہ ان پر یہ گرفت کی جا سکتی ہے کہ ان کے اندر ولایت کے دور میں، ابھی وہ خلیفہ نہیں بنے تھے، اپنی ولایت کے دور میں بس کچھ ان کے اندر اگر خرابیاں تھیں تو یہ خرابیاں تھیں. حنفی میں خیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور اس قول کو آپ لوگ یاد رکھیے اور اس کو اپنے عمل میں لائیے، کیونکہ آج کل محض اس قول کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہمارے فیصلوں میں اکثر غلطی ہو جاتی ہے اور ہم اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں. کیا قول ہے ان کا؟ الکامل من عدت حسواته ولا تعد الا من قلت. الکامل من عدت حسواته. کامل انسان وہ ہے، لوگوں میں کامل وہ ہے جس کی لغزشیں اور غلطیاں گنی جا سکتی ہوں، اور وہ نہیں گنی جا سکتی مگر اس وقت جبکہ وہ کم ہوں. اگر غلطیاں کس کی بہت زیادہ ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم کہیں گے کہ بہت غلطیاں ہیں ان کے پاس، ان کی غلطیاں بے شمار ہیں. یعنی انسانوں میں کامل وہ نہیں ہوتا جس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، بلکہ انسانوں میں کامل وہ ہوتا ہے جس کی غلطیوں کو شمار کیا جا سکتا ہو. یعنی غلطیاں اتنی کم ہے کہ اس سے شمار کیا جا سکتا ہو، تو اسے ہم کامل کہیں گے. تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوتا کہ اس سے غلطیاں نہ ہوں، لیکن اگر کم غلطیاں ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ انسانوں میں جو کمال ہوتا ہے اس کے درجے سے وہ نکلا نہیں ہے. اور جہاں تک خلافت یا پھر ولایت کے معاملے میں لوگوں پر ظلم کرنے کا معاملہ ہے، تو اس معاملے میں ایک ہی حادثہ ہے جس میں ان سے غلطی ہوئی تھی، اور اس کا ان کی زندگی پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوئے تھے، اور اکثر وہ اس پر ندامت اور حسرت کا اظہار کرتے تھے. اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے خبیب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تابعی ہیں وہ، خبیب ابن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کو جو ہے کوڑے مارے تھے ولید ابن عبد الملک کے حکم سے. جب وہ مدینے کے گورنر تھے، اور ولید ابن عبد الملک کے دور میں تو وہ جو ہے پورے حجاز کے گورنر بن گئے تھے، تو ان کے حکم کی وجہ سے، جو خلیفہ تھے ان کے حکم کی وجہ سے انہوں نے خبیب ابن عبداللہ ابن زبیر پر کوڑے برسائے تھے، ان کے حکم سے کوڑے برسائے گئے تھے. کسی معاملے کی وجہ سے
جو جس کی شکایت ولید تک پہنچی تھی، اور اس کے اثر سے خبیب رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ حادثہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی میں انقلاب کا سبب بنا، اور اس کے بعد وہ زہد، تقوی، ورع اور اللہ تبارک تعالیٰ کا جو خوف ہے، یہ صفات کے مالک بنے۔ اور اکثر جب ان کی تعریف کی جاتی، ان کی مدح کی جاتی، تو وہ یہی کہتے تھے کہ کیفا وہ خبیب علی الطریق، کیا ہوگا، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے اندر تم یہ صفات، یہ خوبیاں بیان کرتے ہو، لیکن کیا ہوگا جبکہ خبیب راستے میں ہے، یعنی ایک غلطی جو مجھ سے ہو چکی ہے وہ غلطی میرے راستے میں ہے۔ ان کی جو خلافت ہے اس سلسلے میں آتا ہے کہ سلیمان عبد الملک نے اپنے وزیر، جو وزیر اچھے تھے، صالح تھے، امین تھے، رجا ابن حیوہ نام ہے ان کا، رجا ابن حیوہ، حیوہ ایسے پڑھیں گے، تو رجا ابن حیوہ سے مشورہ کیا سلیمان ابن ملک نے کہ کس کے بعد، ان کے اپنے بعد کس کو خلیفہ بنائے۔ سلیمان ابن ملک عبد الملک نے رجا ابن حیوہ سے مشورہ کیا جو اس کے وزیر تھے کہ وہ اپنے بعد کس کو خلیفہ بنائے، تو انہوں نے اسے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بنانے کی ترغیب دی، اور اس سے کہا کہ خلیفہ کو خبر میں جو چیز حفاظت کر سکتی ہے وہ یہ کہ وہ لوگوں پر کسی نیک آدمی کو والی بنا دے، کسی نیک آدمی کو خلیفہ بنائے۔ تو سلیمان ابن ملک نے یہ فرمان لکھ دیا کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے۔ اس کی وفات کے بعد سلیمان ابن ملک کی وفات کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بنائے، اور پھر یزید ابن عبد الملک کو ان کے بعد ولی عہد بنایا، یعنی اس نے لکھا اپنے فرمان میں کہ اس کے بعد، اس کی وفات کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بنایا جائے گا، اور ان کے بعد پھر یزید ابن عبد الملک ہوں گے، یعنی وہ ولی عہد ہیں گے۔ اور اس کے بعد اس نے کتاب پر مہر لگا دی اور اس کو بند کر دیا، اور بنو امیہ سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اس خط میں جس کو خلیفہ بنایا گیا ہے اس پر بیعت کرے۔ کس کو خلیفہ بنایا گیا ہے اس کو واضح نہیں کیا گیا، بتایا گیا کہ خلیفہ نے اس میں لکھ دیا ہے نام، جس کو سلیمان بن ملک نے اس میں نام لکھ دیا ہے کہ اس کے بعد کس کو خلیفہ بنانا ہے، لہٰذا آپ لوگ اس پر بیعت کرو۔ کون ہے خلیفہ بننے والے وہ اس سے ذکر نہیں کیا گیا، تو لوگوں نے بیعت کر لی۔ اور جب سلیمان بن ملک کا انتقال ہو گیا تو رجا ابن حیوہ نے اس خط کو کھولا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا، تو بنو امیہ کے جو امراء تھے انہوں نے اس کو ناپسند کیا، ناراض ہو گئے، لیکن اس کے بعد جب دیکھا کہ حکم جو ہے صادر ہو چکا ہے، اب فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو انہوں نے آخر کار رضامندی کا اظہار کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب رجا ابن حیوہ رحمہ اللہ نے اس خط کو کھول کر خلیفہ کا نام پڑھا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، تو تاریخ میں آتا ہے کہ ایک ساتھ دو جگہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون کی آواز سنائی دی۔ ایک تو بنو امیہ کے امراء تھے کہ ان کو خلیفہ نہیں بنایا گیا، خاص طور پر ہشام ابن عبد الملک کو امید تھی کہ اس کو خلیفہ بنایا جائے گا، تو اس وجہ سے اس نے کہ خلیفہ نہیں بنایا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اور دوسری جو آواز تھی وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آواز تھی، انہوں نے جب سنا کہ خلیفہ ان کو بنایا گیا ہے تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو گویا اس خلافت کو انہوں نے مصیبت سمجھا، اور پھر ان پر اتنا بھاری بوجھ پڑ گیا تھا حقیقت میں، جس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے قدموں پر چلنے کے بھی قابل نہیں تھے کچھ دیر کے لیے۔ آدمی پر اچانک کوئی ایسی خبر آتی ہے جو اس کے لیے جو ہے بہت ہی زیادہ مصیبت والی ہوتی ہے، تو جو حال ہو جاتا ہے وہی حالت ان کا تھا، ان کی تھی کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے اس ذمہ داری سے، اس عظیم ذمہ داری سے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور پھر مسلمانوں کی ذمہ داری۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اب مشرق و مغرب میں جتنے بھی مسلمان ہیں اب ان سب کا مجھ پر حق ہو گیا ہے، اور میری ذمہ داری ہو گئی ہے کہ میں ان سے پوچھے بغیر ہی ان کے حق کو ادا کروں۔ تو ظاہر ہے کہ جب وہ اس طرح محسوس کرتے تھے تو کتنا زیادہ اثر وہ ان کے اوپر نہ ہوا ہوگا۔ پھر انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو خطاب کیا اور کہا کہ اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ خلافت کی ذمہ داری سے ان کو معاف کر دیں، اور جس کو وہ چاہیں اس کو خلیفہ بنا لیں، لیکن لوگوں نے انکار کر دیا۔
اور انہیں کو خلیفہ رہنے پر مجبور کیا، یعنی خلیفہ رہنے پر اصرار کیا، تو پھر لوگوں نے ان سے بیعت کی. یہ 99 ہجری کی بات ہے، 99 ہجری میں ان کی خلافت کی بیعت ہوئی. تو انشاءاللہ اہم و اعمال ہی یہاں سے ان کے جو اہم کارنامے ہیں آئندہ بار پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آئندہ جو سوالات ہوں گے وہ تاریخ پہ ہوں گے، اور تاریخ سے جو سوالات ہوں گے وہ سوالات کا جو پہلا حصہ ہے کتاب میں، سوالات کا جو پہلا حصہ کتاب میں ہے وہ ہوں گے. دیکھیے، اسئلہ و تطبیقات اکمل الاحادیث التالیہ قال صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعہ، یہ جو حصہ ہے یہ پورے حصے کے سوالات ہوں گے. چھوٹا سا حصہ ہے اور ہم لوگ یہ کر چکے ہیں. یہ کریں گے تو گویا ہم تاریخ میں جو سوالات ہیں اس کا ہم نے گویا مراجعہ کر لیا ہے. تو آئندہ اس کا ہوگا، اور اس کے بعد جو منگل ہوگا یعنی آئندہ منگل میں ہم تاریخ کے اس حصے کے سوالات پوچھیں گے، اور اس کے بعد والے منگل میں باب شروط الصلاۃ جو بلوغ المرام ہے اس کے سوالات ہوں گے.